اس وقت ہم لوگ کربلا کے لیے جا رہے ہیں، کربلا میں زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں حرم، اور ہماری ٹیم پوری جو ہے ہوٹل سے نکل رہی ہے۔ اللہ اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے پہلی مرتبہ جب ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مولا عباس کی زیارت ہے، یہ ابو الفضل العباس۔ یہ ہم لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شان ہے، خوبصورت ہے میرے مولا عباس کی زیارت۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حرم مولا عباس میں ہم لوگ سامنے آ گئی ہے ہمارے۔ اللہم صلی علی محمد محمد ایک بات اور سنیے سب لوگ، ان کو بھاشا الگ لگتی ہے نا، کیا بول رہے ہیں یہ گیٹ کی انٹرنس آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیے پول نمبر یہ پول نمبر 29 ہے، جس سائڈ میں ہمارا ہوٹل رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی ہائے ہائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام کا انٹرنس گیٹ ہے، مگر ہم دوسرے گیٹ سے جائیں گے۔ چلتے رہیے۔ یہ حرم شریف سامان جمع کرنے کا سینٹر ہے۔ یہ دوسرا گیٹ ہے جس پہ نام لکھا ہوا حضرت فضل العباس۔ ہم لوگ چلے جا رہے ہیں۔ کتنا سکون، کتنا سکون ہے یہاں۔ واہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ دیکھیے نیا جوڑا ہے، شادی ہوئی ہے ابھی۔ ابھی آپ نے دیکھا پیچھے کہ ایک نیا جوڑا شادی کر کے جا رہا ہے حرم سے، حضرت عباس علیہ السلام کے روضے سے شادی کر کے جا رہا ہے۔ اللہم صلی یہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے۔ رقیہ صدام من البصر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات محمد زائرین محترم، آپ کے دل میں جو آرزو تھی آج
आज वो घड़ी आ पहुंची कि आपकी आरज़ू पूरी होने जा रही है। आप उस जगह पर बैठे हुए हैं कि जो जन्नत के मकामों में से एक मकाम है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इरशाद फरमाते हैं कि अगर चाहते हो कि जन्नत की गलियों से आशना हो जाओ तो करबला जाया करो। करबला, और उस करबला में ऐसे मकाम पे बैठे हुए हैं कि जहाँ एक तरफ सरकार वफा है तो एक तरफ आकाए वफा, एक तरफ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आप करबला में जैसे ही दाखिल हुए उस जगह भी आ गए जहाँ जिस जगह को बैनुल हरमैन कहते हैं। आपके जहन में नहीं मालूम ये ख्याल आया भी या नहीं कि इस ज़मीन पर फातिमा का लाल भी चला है। नहीं मालूम जिस जगह हमने कदम रखा उसके कदम पे, उस ज़मीन के हिस्से पे ज़हरा के लाल ने भी कदम रखा होगा। तसव्वुर कीजिएगा, अहले हरम इसी सरजमीन पे आए थे ना, यही कहीं कदम रखे होंगे। आप करबला आए, आपको थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन करबला आने के बाद आपको खाना भी मिल गया, पानी भी मिल गया, रहने को कमरा भी मिल गया, मकान भी मिल गया, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन के बच्चे इसी करबला में भूखे प्यासे थे। हुसैन के बच्चे इसी करबला में, हुसैन की खैमे इसी करबला में जलाए गए थे। आपको घर मिल गया, आपको जगह मिल गई, आपको होटल मिल गया, लेकिन हुसैन के खैमों को जलाया गया। करबला जो भी नबी आया कोई न कोई परेशानी उठाई, कोई न कोई मुसीबत उठाई। आप करबला आए, आप करबला पहुंच गए, लेकिन आपको इतनी अजियत नहीं हुई, आपको इतनी परेशानी ना हुई। थोड़ी बहुत अपनी वजह से परेशानी हुई होगी, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, एक शेर है कि ये करबला है, यहाँ जो भी आया रोया है। ये करबला है, यहाँ जो भी आया रोया है। अजीब बात है, तुम मुस्कुरा गए असगर। आपके दिल में हसरत थी, आपके दिल में आरज़ू थी। हर मोमिन के दिल में हसरत रहती है, हर मोमिन के दिल में आरज़ू रहती है। हर कोई, हर शिया, हर अहले बैत का चाहने वाला, हर हुसैन से मोहब्बत करने वाला तमन्ना रखता है कि किसी भी तरह से करबला पहुंच जाए। आज आप करबला आ गए। अब करबला आने के बाद अगर हक़ ज़ियारत हमसे अदा ना हो सके तो हमें अपने आप से शर्मिंदगी होने की ज़रूरत है। अगर हम मार्केट की तरफ भागे, हुसैन को भूल जाए, हुसैन के बच्चों को भूल जाए, हम अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं की तरफ जाए, हुसैन के भूखे बच्चों को भूल जाए, हम मीठे मीठे, हम ठंडे ठंडे पानी की तरफ दौड़े और हुसैन के बच्चों को भूल जाए। अजरुकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान हैं, बहुत ज़्यादा रिवायात हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से भी रिवायात मौजूद हैं, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से भी रिवायात मौजूद हैं कि जो ज़ाहिर करबला से निकलता है, परवरदिगार आलम उसकी उम्र में इजाफा कर देता है। जो ज़ाहिर करबला के लिए निकलता है,
اس کے لیے ہر قدم پر امام فرماتے ہیں ہر قدم پر ایک حج کا ثواب ہے، ایک عمرے کا ثواب ہے، ایک حج ایک عمرے کا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی ایسا کہ جو مقبول ہو، حج اور عمرہ ایسا کہ جو مقبول ہو۔ لیکن جب بھی جہاں یہ زیارت کرنے کے فضائل موجود ہیں، اثر موجود ہے، وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ زیارت معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر یہ زیارت بدون معرفت ہے تو اس زیارت کا کوئی ثمر نہیں ہے۔ معرفت کے ساتھ زیارت ہونی چاہیے۔ زیارت کے کچھ آداب ہیں، ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اس زیارت کے کیا کیا آداب بیان کیے گئے۔ اور جب زائر امام حسین علیہ السلام کا زائر امام حسین علیہ السلام کی زری کے قریب پہنچتا ہے تو روایت میں ملتا ہے کہ 4000 ملائکہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جب زیارت کر کے واپس جاتا ہے تو 4000 ملائکہ اسے چھوڑتے ہیں، اسے اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور اسی طریقے سے عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے زائر کا کم ترین ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کم ترین ثواب ہے۔ اگر کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا آتا ہے تو پروردگار اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب جتنے بھی دن آپ کربلا رہے یہ یاد رہے کہ آپ زیارت کے لیے آئے ہیں، اور اب جب آپ زیارت کے لیے آئے ہیں تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لگا دیجیے، امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیے۔ اب زیارت کے آداب میں سے سنیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے کیا آداب ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین کی زیارت کے لیے نکلنے سے پہلے مستحب ہے کہ 3 دن روزہ رکھا جائے۔ جب آپ گھر سے نکلیں تو 3 روز روزہ رکھیں اور تیسرے دن غسل کریں اور زیارت کے لیے نکلیں، یعنی 3 دن پہلے سے آپ کو زائر بننا ہے۔ 3 دن روزہ رکھنا ہے اور تیسرے دن زیارت کے لیے نکلنا ہے۔ زیارت میں لذیذ غذاؤں سے پرہیز کریں، یہ آداب زیارت میں ہے۔ روایات میں ہے کہ سفر زیارت کے دوران مستحب ہے کہ انسان عاجزی کا، انکساری کا، خضوع کا کے ساتھ راستے کو طے کرے۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ اترا کے چل رہا ہے، نہیں، بلکہ راستے کو خضوع و خضوع کے ساتھ طے کرے۔ اسی طرح سے ملتا ہے کہ بس جو آج کل لوگ ہوائی جہاز وغیرہ سے آتے ہیں یا بڑی سواریوں سے آتے ہیں، انہیں بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دوسرے زائرین پر اپنی بڑائی نہ بتائیں کہ ہم فلاں چیز سے آئے ہیں تم بس سے آئے ہو، ہم جہاز سے آئے ہیں تم بس سے آئے ہو، ہم جہاز نہیں عزیزان گرامی۔ روایات میں ملتا ہے کہ سفر زیارت میں دوسرے زائرین کی جہاں تک ممکن ہو سکے مدد کی جائے، ایسا نہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے بلکہ ان کی مدد کی جائے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ایک سوال پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ زائر جب کربلا معلیٰ پہنچے تو اپنا سامان اتار دے، تیل اور سرما نہ لگائے، اور جب تک کربلا میں رہے گوشت نہ کھائے، جب تک وہاں رہے۔ شیخ کلینی نے کافی میں حسین بن سہیل سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض ہوا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں مولا، میں امام حسین کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ امام کے صحابی یہ کہہ رہے ہیں مولا میں امام حسین کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں، تو وہاں جا کر کیا کروں اور کیا پڑھوں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ آپ زیارت کے لیے آئے ہیں،
آج امام ہمارے سامنے ہے لیکن ہم امام سے مستقیماً سوال نہیں کر سکتے، لیکن امام کے صحابی نے امام سے سوال کیا تھا اور وہ سوال اور وہ جواب محفوظ ہے۔ سوال کیا کہ مولا ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بتائیے وہاں جا کے کیا کریں اور کیا پڑھیں۔ آپ بھی سوال کرتے ہیں اپنے مولانا سے، اور لیکن سوال کیا گیا امام صادق علیہ السلام سے، مولا کیا فرماتے ہیں سنیے، کیا کروں اور کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب آن حضرت کی زیارت کو جاؤ تو پہلے دریائے فرات پر غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو اور حرم پاک کی طرف ننگے پاؤں جاؤ، حرم پاک کی طرف ننگے پاؤں چلو۔ خدا اور اس کے رسول کے حرموں میں سے ایک حرم کی طرف جا رہے ہو، حرم کی جانب جاتے ہوئے بار بار یہ پڑھتے چلو، اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ وسبحان اللہ۔ یہ تصویر امام نے فرمایا کہ اس طریقے سے جانا ہے۔ اب پڑھنا کیا ہے وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اس میں دخول لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی کے مکان میں داخل ہوتے ہیں، کسی کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے اس میں دخول لیا جاتا ہے۔ میں کہوں یہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ عالم دین سے سوال کیا گیا یہ بتائیے کیسے معلوم ہو جائے کہ ہمیں اجازت ملی یا نہیں ملی؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ اجازت لیتے وقت آنکھ سے آنسو نکل آ جائے، اس نے دخول پڑھتے وقت اگر آنکھ سے آنسو نکل آ جائے تو سمجھ لینا مولا نے اجازت دے دی ہے، اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو سمجھنا کہ اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ حضرات ہم آتے رہیے مولانا سے۔ على علي وزارة توزيع عباس، على علي وزارة توزيع عباس من على الكلام توزيع العمل المفروض للسلامة جس سے بین الحرمین ادھر امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہے، ادھر غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا روزہ ہے۔ آپ اس وقت دونوں حرموں کے درمیان بیٹھے، یعنی آپ اپنی جنت میں بیٹھے۔ نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ ان کی یہ حسرتیں ہیں کہ ہم اس بارگاہ میں آ جائیں، لیکن آپ کو معصومین نے بلایا ہے، خدا نے یہ توفیق دی ہے۔ آج آپ کو اس انداز سے زیارت کرنی ہے کہ جس میں خلوص بھی ہو اور معرفت بھی ہو، اور ہر لمحہ یہ تصور رہے کہ آپ سرزمین کربلا پر ہیں۔ کربلا یعنی کرب یعنی دکھ یعنی درد یعنی علم یعنی مصیبت یعنی اضطراب یعنی بے چینی یعنی بے قراری۔ یہاں صرف آپ کے قدم نہیں آئے یا صرف امام حسین علیہ السلام کے قدم نہیں آئے، یہاں 1,24,000 انبیاء کے قدم آئے۔ ہر نبی جب اس سرزمین پر پہنچتا تھا تو اس کا دل بیٹھنے لگتا تھا، وہ غمگین ہو جاتا تھا، اور ہر نبی کا کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ اس کے جسم سے لہو کا قطرہ ٹپکتا تھا اور اس زمین میں شامل ہو جاتا تھا، اور جب اس نبی کا دل بیٹھتا تھا تو بے ساختہ کہتا تھا پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں مجھے اضطراب گھیرے ہوئے ہیں، یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں میں بے چینی کے عالم میں ہوں۔ تو آواز قدرت آتی تھی، ارے یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے آخری نبی کا نواسا حسین اپنے گھر و احباب کے ساتھ اہل حرم کے ساتھ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اسی سرزمین پر شہید ہو جائے گا۔ اور عزیزو آپ نے دیکھا عالم ارواح میں امام حسین نے یہی وعدہ کیا جب آواز ربانی گونجی، ہے کوئی کہ جو کربلا کا منظر پیش کرے؟ تو ارواح انبیاء نے انکار کر دیا کہ ہم کربلا کا منظر پیش نہیں کر سکتے۔ امام علی، امام حسن، امام حسین نے کی روح امام حسین
हुसैन ने कहा कि हाँ मैं करबला का मंजर पेश करूंगा। आवाज़ कुदरत आई, हुसैन तुमने इकरार तो कर लिया लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि करबला में होना क्या है। तब परवरदिगार बता भी दे कि करबला में होना क्या है। कि आवाज़ कुदरत आई, हुसैन जवान बेटा होगा, सीने में बर्छी की अरी लग जाएगी, उसे सीने से निकालना होगा। हाँ कहा ये मुझे मंजूर है। काली असगर जैसा बेटा होगा, गले पर तीर लग जाएगा, निकालना होगा। कहा मुझे मंजूर है। अब्बास जैसा बराबर का भाई होगा, तराई पे शाने कलम हो जाएंगे, बाजुओं को उठाना होगा। कहा मुझे मंजूर है। कासिम जैसा भतीजा होगा, मख्तल में लाशों पामाल हो जाएगा। कहा मुझे मंजूर है। कि एक मरतबा आवाज़ रब्बानी गूंजी, हुसैन ज़ैनब जैसी बहन होगी, सर की रिदा छिप जाएगी। बस इस सदा का गूंजना था कि सरे हुसैन खम हुआ, सरे हुसैन झुका कि पुष्ट से आवाज़ आई, भैया ज़ैनब शाम और कूफा के बाजारों में बेमखना और रिदा दीन के लिए, शरीयत के लिए, इस्लाम के लिए जाने के लिए आमादा है। ए भैया ज़ैनब तैयार है, अभी आपने देखा कि मौलाना ये सब पेश कर रहे थे। अब इंशाल्लाह जब हम दाखिल होंगे तब पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।